Assalamu alaikum. How are you? I welcome to all of you in another video lecture of Gohar Masharti Alum Class 4. Students, ये हमारा गौहर माशरती अलूम का फर्स्ट यूनिट शहरियत, उसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो लास्ट 3 लेक्चर्स थे उसमें हमने शहरियत और इंसानों के हकूक और उनकी जिम्मेदारियों और उनके फ़राइज़ के ऊपर बात की। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे तनों, डाइवर्सिटी। मतलब कि हमारे जो सोसाइटी है इसमें जो तमाम तर लोग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उन तमाम तर लोगों की जुबान, उनकी सकाफत, उनका कल्चर, उनके रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हर एक माशरा, ना सिर्फ हमारे इर्द गिर्द बल्कि हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, सिंगापुर है, इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो मुख्तलिफ कंट्रीज, मुख्तलिफ लैंग्वेज, मुख्तलिफ कल्चर से वो ताल्लुक रखते हैं। तो ये एक माशरे की खूबसूरती है कि वहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं वो एक दूसरे की हर लिहाज से मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। मुख्तलिफ तरह के वो जो मुख्तलिफ सकाफत से, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनके खाने एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के जो त्यौहार हैं उसमें एहसन अंदाज से शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग के लिए काइंडली जल्दी से पेज नंबर 10 ओपन करें। हरी अप। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तनाव से मुराद माशरे में रहने वाले हर फर्द का दूसरे फर्द से मुनफरिद और मुख्तलिफ होना है। इस तरह माशरे में इनफरादियत का तसव्वुर को फ़रोग़ मिलता है। तनाव नस्ल, रंग, जुबान, मजहब, सकाफत, उम्र और ज़हनी काबिलियत वगैरह के लिहाज से हो सकता है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ दूसरे मज़ाहब के लोग भी रहते हैं। इनमें हिंदू, मसीही, सिख और पारसी वगैरह शामिल हैं। ये सब लोग अपने मज़ाहब और अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इन्हें हर तरह के माशरती, माशी, सियासी और दीगर हकूक हासिल हैं। पाकिस्तान की तरह दूसरे ममालिक जैसे बरतानिया, अमेरिका, स्पेन, जापान, कनाडा, रूस और सिंगापुर वगैरह में मुख्तलिफ मज़ाहब और नस्लों के लोग आबाद हैं। उनके रस्म रिवाज और रहन सहन मुख्तलिफ हैं। ये आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, माशरे में मुख्तलिफ ग्रोहों की अहम खसूसियात, जिसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे। तो जल्दी से स्टूडेंट्स पेज नंबर 11 ओपन करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। नंबर 1, माशरे के मुख्तलिफ ग्रोह अपने मजहब, जुबान और सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। नंबर 2, ये एक दूसरे के सकाफती त्यौहारों में शरीक होते हैं। नंबर 3, ये ग्रोह बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए काम करते हैं। ये ग्रोह अपनी सकाफत की हिफाजत करते हैं और उसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं। ये ग्रोह माशरे में मतनू पकवानों और लिबास वगैरह को फरोग देते हैं। ये अपनी तालीम, तजर्बे, हुनर से दूसरे लोगों की भलाई के काम करते हैं। ये बाहमी तनाज़ात और इख्तलाफात को बातचीत और पुरअमन तरीके से हल करते हैं। ये माशरे को अमन का गहवारा बनाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करते हैं। ये ग्रोह दूसरों के मज़ाहिब, अकायद और नज़रियात का एहतराम करते हैं। ये मुल्क को तरक्की देने में अहम किरदार अदा करते हैं। Here I have an interesting information which I would like to share with you. एक फर्द का दूसरे फर्द से रंग, नस्ल, कद, जुबान और इलाके, मजहब और ख्यालात वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ होना तनों कहलाता है। हर साल दुनिया भर में 21 मई को सकाफती तनों का आलमी दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माशरे को खुशहाल बनाने में तनों का किरदार। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 12 ओपन करना पड़ेगा। हरी अप एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कसीरुल सकाफती माशरे में रहने वाले अफराद के नजरियात और जिंदगी गुजारने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। ये इस फर्क को कबूल करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। जब लोग माशरती और सकाफती इख्तलाफात नजरअंदाज करते हैं तो उससे लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा होती है। ये सब लोग एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और
دنیا کی طرح پاکستان میں مختلف رنگ، نسل، مذہب، زبان اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ لوگ الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ملک میں ایسے لوگ موجود ہوں تو کام کم وقت اور اعلیٰ درجے میں تشکیل پاتا ہے، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تنوع کے باعث لوگوں میں رواداری اور برداشت کو فروغ ملتا ہے۔ پاکستان کی افواج میں متنوع ثقافت کے لوگ شامل ہیں جو دفاع پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں موجود اقلیتوں میں ہندو، مسیحی، سکھ اور پارسی وغیرہ ہیں، جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا اور اب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے رواداری۔ رواداری کیا ہے اسٹوڈینٹس؟ کہ جب ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو تمام تر لوگوں کی سوچ، ان کی رائے ہمارے جیسی نہیں ہوتی، تو دوسروں کی سوچ کو اہمیت دینا، ان کو رسپیکٹ دینا، وہ ہے رواداری۔ کہ ہمیں ایک دوسرے کی رائے، ایک دوسرے کے طور طریقے جو کہ یقیناً ہم سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی بھی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو فردر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسٹوڈنٹس ہم ریڈنگ کریں گے، تو جلدی سے پیج نمبر 12 اوپن کریں۔ ہیئر وی آر۔ فائن، لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ۔ مختلف لوگوں کا ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مذاہب، عقائد اور نظریات کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ رواداری ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو برداشت کریں جن لوگوں کے عقائد اور نظریات ہم سے مختلف ہیں، ان کے جذبات کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، ان پر بلا وجہ ایسی نکتہ چینی نہ کریں جو ان کو رنج اور تکلیف پہنچائے۔ اب ساری دنیا ایک عالمی گاؤں کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ مختلف مذاہب، اقوام اور ممالک ایک دوسرے سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ عالمی برادری میں اچھی سوچ و فکر اور عمل و کردار کے ذریعے رواداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ رواداری سے معاشرے میں تنوع کو قبولیت حاصل ہوگی اور منفی رویوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ رواداری ہمیں تنوع کے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے۔ رواداری واحد ایسی خوبی ہے جو مختلف قوموں اور حکومتوں کو بین الاقوامی سطح پر انسانی تہذیب کی بہتری کے لیے مل جل کر کام کرنے کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ یہ ایک ہی ملک میں مختلف نظریات رکھنے والی جماعتوں اور لوگوں کو متحد کر کے قومی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور سلامتی اور خوشحالی آ سکتی ہے۔ So students, here I have some extra information which I would like to share with you. اور وہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت 16 نومبر کو دنیا بھر میں رواداری اور برداشت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پہلی بار یہ دن 1996 میں منایا گیا تھا اور یہ دن باقاعدگی سے ہر سال منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر عدم رواداری کے نقصانات سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، here we have an activity جو آپ نے کرنی ہے، جس پہ آپ نے کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ معاشرے میں مختلف عقیدے، نظریات اور رویوں کا احترام رواداری کہلاتا ہے، اور لوگ کس طرح رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے، قبول کرتے اور برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے اسٹوڈنٹس کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر ایٹ لیسٹ 2 ایگزامپلس جو ہے آپ نے اس چیز کے بارے میں لکھنی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا سچویشن ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو ان سچویشنز کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کی اہمیت۔ اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو دوسروں کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہم آہنگی سے رہنا مطلب مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی لیے اچھا سوچنا، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ ہے ہم آہنگی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 13 سے۔ سو جلدی سے پیج نمبر 13 اوپن کریں اینڈ لیٹس اسٹارٹ دا ریڈنگ۔ ہم مختلف پس منظر اور عقائد رکھنے والے لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم آہنگی والے ماحول میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ جب معاشرے کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی فروغ پاتی ہے تو ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنے کی اہمیت ذیل میں بیان کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے ڈفرینٹ پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں سے فرسٹ پوائنٹ از ہم آہنگی سے رہنے سے تنازعات اور اختلافات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں رائج ثقافت پھلتی پھولتی ہے۔ لوگ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ہم آہنگی ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام سکھاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے ایک مخصوص اور پرامن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔
معاشرے میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے۔ تنوع اور رواداری کو قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہنا ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی پہچان ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے انفرادی، ہم مرتبہ، گھر اور محلے کی سطح پر اختلافات رائے کی وجوہات۔ اسٹوڈنٹس اب اس چیز پہ ہم بات کریں گے کہ جو ہمارا دوسرے لوگوں سے کئی ایسے سچویشن ہوتی ہیں جس سے ہماری سوچ دوسروں سے نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ اختلافات کن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں اور ان اختلافات کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 14 سے، تو جلدی سے پیج نمبر 14 اوپن کریں۔ ہمارے معاشرے میں رائے کی وجوہات میں عدم برداشت ایک اہم وجہ ہے۔ جب کوئی گروہ کسی مخالف یا الگ خیال رکھنے والے گروہ کے نقطہ نظر نہیں سنے گا تو معاشرے کا پرامن رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں امن کا تعلق براہ راست وہاں رہنے والے لوگوں کی نفسیات سے ہوتا ہے۔ سو نیکسٹ ہیڈنگ از انفرادی اختلافات رائے کی وجوہات۔ انفرادی مطلب انڈیویجول، کہ ایک شخص کا دوسرے شخص کی جو سوچ ہے اس سے مطابقت نہ رکھنا، یہ ہے انفرادی اختلاف رائے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اسٹوڈنٹس؟ سو اس کے لیے ہم ریڈ کریں گے پیج 14 اگین، تو جلدی سے پیج نمبر 14 اپنے سامنے رکھیں۔ سو انفرادی سطح پر تنازع سے مراد باہمی عدم مطابقت ہے۔ لوگوں پر انفرادی سطح کے تنازع کے منفی اور مثبت دونوں طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ انفرادی اختلافات رائے کی وجوہات: نمبر 1، افراد میں رائے کا فرق۔ نمبر 2، دوسروں کے ساتھ خراب تعلقات۔ نمبر 3، اپنے آپ کو درست سمجھنا۔ نمبر 4، دوسرے فرد کا نقطہ نظر قبول نہ کرنا۔ اینڈ نمبر 5، مذہبی اور ثقافتی اقدار میں فرق۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص سے اختلاف رائے رکھتا ہے۔ اور اب ہم اسٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے، پیج نمبر 15 پہ ہے ہمارا ٹاپک ہم مرتبہ یعنی ہم عمر کی سطح پر اختلافات ہونا۔ تو وہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ ہم مرتبہ کی سطح پر اختلاف رائے سے مراد دوستوں، ساتھیوں یا ہم عمر گروپوں کے درمیان باہمی اختلافات ہے۔ اس قسم کے اختلافات مساوی طاقت کے لوگوں یا دوستوں کے درمیان کبھی کبھار اور کسی منصوبہ بندی کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ ان میں نقصان کا پہلو ہو سکتا ہے لیکن تشدد کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ اس قسم کے اختلاف رائے کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، اور وہ کیا ہیں اسٹوڈنٹس؟ نمبر 1، ہم عمر لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں۔ نمبر 2، دوستوں کے درمیان ناقص مواصلات اور رابطے کا فقدان۔ نمبر 3، ہم عمر یا ہم مرتبہ لوگوں کے درمیان ذاتی اختلافات۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم ڈسکس کریں گے گھر کی سطح پہ اختلافات، تو یہ بھی اسٹوڈنٹس پیج نمبر 15 پہ ہی ہے۔ تو گھر کی سطح پہ اسٹوڈنٹس ہم بعض اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے گھر کی سطح پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، جس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، گھر میں نظم و ضبط کی کمی۔ نمبر 2، کھانے اور استعمال کی اشیاء میں پسند اور ناپسند کا رجحان۔ نمبر 3، بہن بھائیوں میں کھلونوں کی تقسیم۔ اینڈ نمبر 4، گھر کے معاشی حالات۔ تو یہ وہ وجوہات ہے جس میں گھر میں بھی رہنے والے افراد جو ہیں ان کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس محلے کی سطح پر اختلاف۔ تو محلے کی سطح پہ اسٹوڈنٹس محلے کی سطح پہ اختلافات رائے کی کچھ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، پارک میں کھیل کے دوران بچوں کے درمیان اختلافات۔ نمبر 2، لوگوں کے نظریات اور سرگرمیوں اور عقائد وغیرہ میں فرق۔ اینڈ نمبر 3، مخصوص گروہ کی حمایت میں جانب دار رویہ۔ اور نمبر 4، لوگوں کے مفادات میں فرق۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کچھ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایک دوسرے سے جو اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اسٹوڈنٹس اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دوسروں کی سوچ ہم سے نہ ملنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دوسروں کی سوچ کا احترام نہ کرنا، دوسروں کی بات نہ سننا، ہمیشہ صرف اپنی بات کو اہمیت دینا، یہ ایک اچھے معاشرے اور ایک خوشحال زندگی کے لیے یہ بالکل بھی ایک غیر ضروری بات ہے، ایک نقصان دہ ایلیمنٹ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کچھ کوسچنز ہیں، کائنڈلی ان کے بارے میں اپنے ویوز ضرور دیجیے گا، اس میں آپ نے نوٹ بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹیچر سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس پہلا سوال ہے میرا آپ سب کے لیے، پہلا سوال تنوع کیا ہے؟ اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس آپ نے 2 سینٹینسز لکھنے۔ دوسرا سوال ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر جو ڈیفرنٹ طرح کے لوگ رہتے ہیں اس کی خصوصیات، ان کی اہم جو خصوصیات ہیں وہ آپ نے بتانی ہے کہ کس بیس پہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس رواداری کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نے 2 جملے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ نے بتانا ہے کہ محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ایک ہی محلے میں، ان کے ایک دوسرے سے کیسے اختلافات رائے ہو سکتا ہے، یا اختلافات کس طرح، ان کی وجوہات کیا ہیں،
اس کے بارے میں آپ نے 3 پوائنٹس لکھنے ہیں، اور لاسٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹس کہ گھر کی سطح پر جو ہمارے اختلافات ہیں ان کی کیا وجوہات ہے، یہ بھی آپ نے ایٹ لیسٹ 3 وجوہات لکھنی ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر، ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔